अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। वो क्या कहते हैं, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। बड़ी उम्मीदें एकदम जागी हैं पूरी कौम की, जो कम अज़ कम एक निगोशिएटिंग टेबल पे बैठी है, पीटीआई और जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके लोग। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कितना सीरियस है, क्या इसमें कोई मीनिंगफुल डायलॉग होगा या नहीं होगा। उम्मीद हम सब की यही है, बिकॉज जब भी कॉन्फ्रेंस टेबल गर्म होती है, सड़कें ठंडी हो जाती हैं, एक स्टेबिलिटी का एहसास होता है, मुल्क में एक बड़ी ताज़ा हवा की तरह एक ऑप्टिमिज्म आया है। लेकिन क्या ये होप अगेंस्ट होप वाली बात है या कहीं बात चलेगी? क्योंकि उसकी कोई वजूहत हैं। दोनों साइड्स बड़ी मजबूरी से बैठी हैं। गवर्नमेंट पीटीआई ने तो पहले पूरा जोर लगाया, सड़क भी गर्म की, फिर हमने देखा 9 मई का इंसिडेंट हुआ, फिर 24 अक्टूबर में बड़ा उन पर तशद्दुद भी हुआ, फिर 24 मई वाला नवंबर वाली बात थी तो 26 वाला सारा हादसा हुआ, और एक पे चीज़ बिगाड़ होता गया। उनका स्टांस ये था कि हम बात करेंगे तो फ़ौज से। फ़ौज ने कहा हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप पॉलिटिशियंस आपस में बात करें। गवर्नमेंट में भी किसी किस्म की मजबूरी इस किस्म की नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल में है, उनके पास इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में है, आईनी तरमीम आ गई भी है, वो भी सिटिंग हंकी डोरी थे, उनको भी फिक्र नहीं थी। अचानक ये हुआ क्या है, सारे हितों में इतनी गर्म जोशी क्यों हो गई? इसकी 2-3 वजूहत मैं आपसे शेयर करता हूँ बड़ी क्विकली। पहले तो मैंने आपसे 2-3 खबरें शेयर की पिछले कुछ हफ्तों में, और क्विकली मैं 2-3 खबरों का जिक्र करना चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जो आगे मैं बात कर रहा हूँ उसका उससे डायरेक्ट ताल्लुक है। सुन लीजिए ज़रा। क्लियर स्प्लिट है, नज़र ही आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब शायद मिनॉरिटी में है, वरना हम कल ही फैसला सुन लेते। इत्तलात मिल रही हैं जो कि आसराइयाँ हैं और जो असेसमेंट है उसके मुताबिक लग रहा है शायद ये 8-5 का फैसला हो, 8 इन फेवर 5 अगेंस्ट, और ये फैसला जो है ये लग रहा है कि पीटीआई की पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी। मेरी इत्तला भी है कि वो गए हैं और डियाला के दरवाजे आज रात को दोबारा खुलेंगे। इत्तला ये है कि इनको पैगाम ये दिया गया है कि देखें, आप शावर मोड तो शायद बहुत मुश्किल है, संजानी में आप लोग बैठे और इस ईरान की बात के ऊपर बहुत ज्यादा पेशरफ हो सकती है। मेरी इत्तला ये है कि बड़ी हाई लेवल के ऊपर इनकी बातचीत चल रही थी और वहाँ पे ये फैसला हुआ कि जिस तरह गवर्नमेंट ने पहले 3 केसेस धड़ धड़ करके इन्होंने फैसले दिए थे, इद्दत के साइफर दूसरा, और उसी स्पीड से वो फारिग भी हो गए कोर्ट में। तो इस बार फैसला ये हुआ कि जी जो फैसला है इसको बड़ी तफसील से, बड़ी बारीक बीनी से लिखा जाए ताकि उस तरह इनके साथ शर्मिंदगी ना हो और कोई लीगल चैलेंज विथस्टैंड कर सके ये। और अगर इसमें दिन भी लगते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगने दें। और मेरी इत्तला के मुताबिक अब जनवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा फैसला। 8-10 दिन अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आ जाना चाहिए। और आपने देखा अनाउंस हो रहा है 6 जनवरी को। आज जज साहब ने बड़ा ऑलमोस्ट फनी एक रीज़न दिया। उनका एक तो विंटर वेकेशंस आ रही हैं, दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट्स भी है। ये तो उनको उस दिन भी पता था जिस दिन उन्होंने आज की तारीख दी थी महफूज फैसला सुनाने की। तो हुआ क्या, बहुत से लोगों का ख्याल है कि बैकग्राउंड में क्योंकि निगोशिएशन शुरू हो गई हुई हैं तो शायद इसलिए पोस्टपोन कर दिया गया है कि इन द मीन टाइम देखें कैसे बढ़ती हैं मुज़ाकरात। लेकिन मैं ख़बर ये शेयर कर रहा हूँ कि इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो पोस्टपोन हुआ है सिर्फ इंश्योर करने के लिए किया गया है कि फ़ैसला सख्त से सख्त लिखा जाए और भरपूर तरीके से लिखा जाए। उस तरह के मजाकिया किस्म के फ़ैसले न लिखे जाएँ जैसे पहले 3 थे। अगरचे इस केस में बड़ी स्प्लिट ओपिनियंस हैं। जो पीटीआई के लॉयर्स हैं वो कहते हैं बिल्कुल मसखा खेज केस है, गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि जी हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। वो हमेशा हम यही बातें सुनते हैं, लेकिन ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस पर नहीं हो रहा। ये आप फैसला सुनेंगे और इसमें कन्विक्शन भी होगी, और ख़ुद खान साहब भी बार बार कह चुके हैं उनको पता ही कन्विक्शन होगी। फिर मुज़ाकरात क्यों हो रहे? गवर्नमेंट पे 2 प्रेशर्स थे। गवर्नमेंट पे एक प्रेशर इसका था अपना यूरोपियन यूनियन का जो स्टेटमेंट आ गया जिस पर उन्होंने कन्विक्शन के ऊपर बात की, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का स्पोक्समैन का स्टेटमेंट है जिसमें वो बात करते हैं कि आपका संडे को आया, क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं बहुत जगह पे, इसलिए इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोगों ने कि इतना अचानक क्यों आ गया। तो वो बात करें जीपीएस प्लस की। जीपीएस प्लस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए जीपीएस प्लस जो है इसके अंदर जो पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन है, जीएसपी प्लस सॉरी, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर है हमारा ट्रेड के हवाले से। जो हमारी म्यूचुअल ट्रेड है तकरीबन 14.85 बिलियन की है। और मैं यूरोपियन यूनियन के फिगर पढ़ रहा था, 2023 में उनकी स्टेटमेंट आई थी कि 2014 में जब पाकिस्तान को ये स्टेटस मिला
تو اس کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس میں 108% اضافہ ہوا یورپین یونین کی کنٹریز کے اندر. ایکسپورٹس قریباً 5.5 بلین یوروز ٹچ کر گئی تھیں. ان کی امپورٹس بھی بڑھی ہیں 65% قریب. لیکن اس کے اندر ایک کنونشن ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں اندر طے کیا ہوا تھا کہ آپ جو ٹرائلز ہوں گے انڈیپینڈنٹ ہوں گے فری ہوں گے سب کچھ ہوگا. اس پہ انہوں نے اعتراض کیا اور اس پہ جو آخری لائن ہے اس سے لوگ پریشان ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ پاکستان نے والنٹریلی اگری کیا تھا کہ 27 انٹرنیشنل کور کنونشنز ہیں انکلوڈنگ دی ICCPR اور ان آرڈر ٹو کنٹینیو بینیفٹنگ فرام GSP. GSP اب 2023 دسمبر میں پرانا ایکسپائر ہو گیا ہوا تھا لیکن اب نیگوسیشنز اس پہ آن ہیں اس کو دوبارہ رینیو کرنے کے لیے اور 2025 میں میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے. یہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ دیر پہلے فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس UK انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے. انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا ہے اور انہوں نے بھی اسی کنونشن کی بات کی ہے. دوسرا جو پریشر آیا تھا وہ اس کے اوپر ICCPR کے اندر. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے شیئر کر دوں, ان کا جب پورا آرٹیکل پڑھتے ہیں تو اس میں وہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرائل نیشنل سیکیورٹی کی بیسس پہ ہے تو وہ میڈیا اور پبلک کے باہر بھی ہو سکتا ہے. اور لیکن اس کا ورڈکٹ جو ہے ججمنٹ آپ کو پبلک کرنا ہوگا. وہ پبلک نہیں ابھی تک ہوا, سب ورڈکٹ اناؤنس ہوئے ہیں. میری ریلیونٹ کچھ لوگوں سے کنسرن لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا نظام اس لیے مختلف ہے, ہمیں زیادہ فکر نہیں ہے کیونکہ جب یہ اپیلز ہوں گی ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر تو ججمنٹس پبلک میں آ جائیں گی, اس لیے ہمارا نظام جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ لیں گے. لیکن ان پہ یہ پریشر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. PTI کی تو مجبوری ہمیں پتہ ہے, انہوں نے پورا زور لگایا, اب نہیں بات ہو رہی. اب کہاں جا رہی ہے بات؟ اگر آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں جو انہوں نے بنائی ہے نیگوشیٹنگ ٹیم گورنمنٹ نے, یہ تو پورا جلسہ ہی ہے. 9 پارٹیز ہیں لیکن انٹرسٹنگ 9 کے لوگوں کا مزہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کی جو شمولیت ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. اعجاز الحق صاحب, صالح حسین, خالد مقبول, علیم خان بھی ہیں اس کے اندر, خالد مگزی صاحب بھی ہیں. یہ تمام لوگ ہیں جن کو کبھی گورنمنٹ نے نہیں پوچھا جب یہ 26ویں امینڈمنٹ پہ کام کر رہے تھے, جب بجٹ پہ کام کر رہے تھے, جب جوڈیشل کمیشن کی باتیں ہو رہی تھیں, جب سپریم کورٹ کے چینجز کی بات ہوتی تھی. لگتا یہ ہے کہ اتنے زیادہ کانفلکٹنگ انٹرسٹ کے لوگ لائے گئے ہیں کہ کہیں پہ نیگوسیشنز ہو ہی نہ پائیں. سو دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایشو. اور دوسرا ایک اور بھی ریزننگ دی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ جو جلدی کی ہے تاکہ یورپین یونین اور دوسرے UK اور دوسروں ہم یہ دکھا سکیں کہ یہاں پہ ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے ملٹری ٹرائلز ہیں لیکن وہ ہمارے قانون کے مطابق ہیں. اور یہ اگر بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس پروگرام سے پہلے میں نے علی ظفر صاحب سے ہی فون پہ بات کی تھی اور ابھی ہم پھر کوشش کریں گے بات کرنے کی. ان سے میں نے پوچھا کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ اجازت دے دی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی May 9 کے کیسز میں تو پھر یہ یورپین یونین اور یہ کامن ویلتھ آفس وغیرہ کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر یہ باتیں بے اثر ہو جائیں گی. سو ناؤ جو بڑی محنت سے, جس کو میں کہتا ہوں محنت سے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشنل بینچز گورنمنٹ نے, ان پہ ایک اور ذمہ داری آ گئی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر ملک کی ٹریڈ کی خاطر ذرا اس اینگل کو بھی دیکھ لیں. سو بڑی انٹرسٹنگ یہ چیزیں آ رہی ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب ہیں, سینئر لیڈر ہیں PTI کے. السلام علیکم رؤف صاحب. وعلیکم السلام. سوری فار دا لٹل ایکسٹینڈیڈ انٹرو, لیکن چیزیں اتنی زیادہ تھیں کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو جلدی سے ریپ اپ کیسے کیا جائے. کتنے پر امید ہیں آپ؟ بیکاز آپ جب ڈیفنس منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں, کچھ اور لوگوں کی اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں, وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یار مجبوراً آ گئے ہیں, کوئی خلوص نیت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, اور لگتا یہ ہے کہ حجت تمام ہو رہی ہے. آپ کتنے پازیٹیو ہیں اس بات پہ؟ تھینک یو مالک صاحب. آپ کی انٹرو سنا میں نے, بیان جو آپ کا, کافی کچھ آپ نے کہا ہے. 2-3 باتیں میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حکومت ہمارے سے مذاکرات کرنا چاہ رہی تھی تو وہ غلط ہے. حکومت ہم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ریلکٹنٹ انٹرنس ہیں, ریلکٹنٹلی پے کریں گے بہت سارے مسائل. اور جو کمپوزیشن آف دی ڈیلیگیشن ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے, وہ خود اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ شاید وہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچنے کی کوشش میں یہ مذاکرات نہیں کر رہے. دوسرا یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی PTI سے, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی مذاکرات کر رہی ہے PTI سے.
اور حکومت جو ہے وہ ایک وسیلہ سا بنایا گیا ہے، ایک پلیٹ فارم حکومت کا کہہ لیں یا پرائم منسٹر کا یا چیف اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کا. ایکچولی یہ اسٹیبلشمنٹ ہی مذاکرات جو ہے یہ کر رہی ہے. اور اس سلسلے میں کافی شہادتیں پیش کر سکتا ہوں. ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کی 3-4 دن پہلے کی اسٹیٹمنٹ، مجھے نہیں پتا آپ کے پروگرام میں تھی یا کسی اور پروگرام میں تھی، جو انہوں نے فرمایا تھا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. میرے شو میں کہا تھا انہوں نے. جی ہاں، تو وہ آن بورڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی اپروول اور اس کی بیسیکلی اسی نے ہی یہ سارے مذاکرات کا جو پروسیس. لیکن رؤف بھائی ایک سیکنڈ، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہو رہے ہیں، تو میرے سامنے یہ پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے 21 کی، جو ISPR کی پریس ریلیز آئی. اس کے بڑے سخت الفاظ ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 3 دنوں میں کون سا بھی اتنا فرق پڑ گیا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی جو سے یہ بلیٹنٹ ایکٹس آف وائلنس تھے، یہ بڑے ڈٹائی والے ایکٹس تھے، یہ ایک ان ایکسیپٹیبل کوشش تھی پولیٹیکل ٹیررزم کی. یا May 9 کے اوپر بات ہو رہی ہے. انہوں نے پہلے اس کو ڈیفائن کیا پولیٹیکل ٹیررزم. پھر پریس ریلیز کے اینڈ میں وہ کہتے ہیں کہ جی بہت سے جو اکیوزڈ ہیں، ملزمان ہیں، وہ ویریس اینٹی ٹیررزم کورٹس میں بھی ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں. ہاؤ ایور، مگر انصاف تبھی فلی سروسڈ ہوگا once the mastermind and planners of 9th May tragedy are punished as per the constitution and laws of the land. اچھا، ماسٹر مائنڈ اینڈ پلانرز. اب ماسٹر مائنڈ وہ سنگولر میں بات کر رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ ہے ایک اور باقی پلانرز ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کرنا ہے اس کو uproot this evil of violence driven disruptive and destructive politics based on hate, divisiveness and baseless propaganda. کہ ہم جڑ سے اکھاڑ بیٹھیں گے یہ ایول وائلنس ڈریون ڈسٹرپٹیو چیز کو. یہ تو 2 دن پہلے کا جذبات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. unequivocally وہ کہتے ہیں nothing doing. پھر کس بات پہ آپ سے کیا بات ہو رہی ہے؟ 2-3 باتیں جی. نمبر 1 بات جو اسٹریٹجی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ زبان یا یہ لہجہ جو ہے یہ پہلے بھی آ رہا ہے اور یہ ری ایٹریشن بارہا اس مقصد کی ہو چکی ہوئی ہے جی. اس کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا تھوڑا سا اس کو سائڈ لائن کریں تو مذاکرات جو ہے اس کا بہترین، اس کو کنڈکٹ کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے جو انٹرنیشنلی اکنالجڈ ہے وہ یہ ہے جی کہ پریشر رکھنا ہوتا ہے. سو پریشر پی ٹی آئی کے اوپر اگر رکھنا ہے تاکہ پی ٹی آئی بلڈ کرے، تاکہ پی ٹی آئی کمپرومائز کرے، تو وہ بہترین جو پریشر ہے وہ یہی ہے جس کا جو الفاظ آپ نے پڑھ کے سنائے ہیں مجھے، وہ 9 May کے جو ہیں اس سلسلے میں، یا کوئی اور جو 26 نومبر کے اس کے بعد جو کیسز ہیں بہت سارے لوگوں کے اوپر جو کہ جن کا کچھ کرنا بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ ان کے اوپر بھی کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں. سو یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہیں، یہ چلتا ہے. آئرلینڈ میں 27 سال تک لڑائی بھی ہوتی رہی تھی، مذاکرات بھی ہوتے رہتے، الٹیمیٹلی مذاکرات کامیاب. آئی ایم اے گریٹ ایڈوکیٹ فار ڈائلاگ، اور ہونے چاہیے. باقی جو حالات جو اس وقت ملک میں ایمرج کر رہے ہیں جن کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے، آپ نے EU کی اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائی ہے، FCDO کے بارے میں بھی آپ نے بات کی ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو پریشر کے جو سورسز وہ بہت زیادہ ہیں، میرے علم میں ہے، میں یہاں بیان نہیں کر سکوں گا. اور وہ پریشرز جو ہیں وہ ماؤنٹ ہو رہے ہیں، سارا کچھ بڑھ رہا ہے. سو یہ کہنا کہ جی صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھی. ہاں، حکومت کیوں مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی تھی؟ اور میں آج بھی کہتا ہوں، میں بڑا اسٹریس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ حکومت انویلنگلی مذاکرات کر رہی ہے، کیونکہ اگر خان صاحب جو پی ٹی آئی کی جو ہماری ڈیمانڈز ہیں ان میں سے ایک بھی ڈیمانڈ مانی جائے گی تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اور کوئی بھی حکومت اپنے آپ کو ختم نہیں کرے گی. رؤف بھائی مجھے ایک بات بتائیں، میں نے 2-3 خبریں اس لیے سنائی تھی کہ جب سنجانی کی بات ہوئی تو مجھے یہ پتا تھا کہ جو ٹیبل پہ آفر آئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر سنجانی میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کوئی نیگوشیٹڈ چیزیں چلائیں گے. اور اس میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ مرحلہ وار ریلیز ہو جائیں گے پولیٹیکل پریزنرز، جس طرح امانگس حضر اپنی یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان کو ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ گھر جانے دیا جائے گا، خواتین کو جانے دیا جائے گا. اس طرح جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں آہستہ آہستہ کر کے قسطوں میں وہ رکھ دے. خان صاحب کے اوپر جو یہ جیل کے اندر کبھی ہر تیسرے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کبھی وہ کمرہ بند کر دیتے ہیں 4 دن کے لیے، کبھی بجلی بند کر دیتے ہیں، اخبار جو اریٹیٹنگ چیزیں ہوتی ہیں یہ بند کر دیا جائے گا، ان کو ذرا کمفرٹیبل کر دیا جائے گا. یہ چیز ساتھ چلے گی. دوسرا، ان کی اہلیہ کے اوپر جو ہے ہاتھ نرم کر دیا جائے گا، بیکاز وہ ان کے لیے بڑا ایک سینسٹیو میٹر ہے. اور ابھی بھی یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. یقین مانیں یہ ایسے نہیں فیصلہ اتنا ڈیلے ہو رہا.
they are still in a quandary over that. اور یہی چیزیں میکسیمم اب بھی ٹیبل پہ ہیں. اس سے زیادہ یہ گورنمنٹ آپ کو کچھ دے نہیں سکتی. از دس گڈ انف؟ بیکاز یہ فیصلہ تو بھی ہے کہ ابھی خان صاحب کو کسی قیمت پہ افورڈ نہیں کرتے باہر آنے دینا. تو شارٹ آف دیٹ کوئی کامیابی ہے نیگوسیشن کی؟ اگر عمران خان کی ریلیز نہیں ہوتی تو پھر یہ مذاکرات جو بھی لے لیں وہ کامیابی ہوگی کہ ناکامی ہوگی؟ دیکھیں جی، ہمارے دو ان مذاکرات میں انٹر کرنے سے پہلے ہم نے دو اپنے مطالبات جو ہے وہ سامنے رکھے تھے، 5-6 نہیں رکھے تھے، صرف دو. نمبر 1، پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی جو بے گناہ جیل میں قید ہیں پچھلے 1.5 سال سے. خان صاحب خود 500 سے زیادہ دن سے جیل میں ہیں اس وقت تک. اور نمبر 2، 9 مئی اور 26 نومبر کے جو انسیڈنٹس ہیں، انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہیں، ان کے بارے میں جوڈیشل کمیشنز کا قیام اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور امپارشل انویسٹیگیشن، تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. تو آپ اس سے کم کے اوپر کیا پی ٹی آئی راضی ہو جائے گی؟ تو لیٹ می سے ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ اینڈ سے اٹ ویری assertively کہ نہیں. اس کے علاوہ مطالبات اور بھی ہیں. اور جو 2 جنوری کو جو میٹنگ ہے اس میں آپ نے خود سنا ہوگا، حکومتی وفد کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم ایک اپنے مطالبات جو ہے وہ ان ریٹن فارم ہم اسپیکر صاحب کو دیں گے. آپ اس کو ٹائم باؤنڈ کر رہے ہیں ان میٹنگز کو؟ بیکاز گورنمنٹ کو تو سوٹ کرتا ہے. ایک تو مجھے یہ بتا دیں اب وہ کال کا کیا بنا جو ریمیٹنسز کے اوپر تھی کہ لوگ ابھی پیسے نہ بھیجیں، سول ڈس اوبیڈینس، وہ ابھی کال آن ہے، آف ہے، سسپینڈڈ ہے، کیا ہے؟ وہ کال جو ہے وہ گزرے کل سنڈے سے وہ ایفیکٹو ہو چکی ہوئی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف ریمیٹنسز. وہ کال کل سے ایفیکٹو ہو چکی ہوئی ہے جی. وہ اس کو کال کر، لیکن اس کے جو باقی جو ایلیمنٹس ہیں ان میں ابھی ہم نے نہیں ڈالے اور وہ ابھی ہم نے وہ انووک نہیں کیے، وہ ہم نے ایجیٹیٹ نہیں کیے. تو وہ اب آپ اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نیگوسیشنز جیسے بھی چلتی رہیں وہ اس ماہ سے اپنے ریمیٹنسز کم کر دیں، روک دیں یا کم کر دیں؟ کہا جا چکا ہوا ہے جی، کل سے ایفیکٹو ہے، وہ گزرے کل سے سنڈے سے. میں ناظرین سے ایک فگر شیئر کر دوں. میں فگرز دیکھا تھا ناظرین، کیوں یہ امپورٹنٹ ہے. نومبر کے اندر تقریباً $2915 ملین ریمبرس ہوئے تھے پاکستان میں. اور اگر کچھ بھی نہ کریں، ان کے سپورٹرز اگر صرف 10% کم بھیجیں تو وہ تقریباً $291 ملین بن جاتا ہے ایک مہینے کا. $291.5 ملین بن جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو 12 مہینے میں اسی ایوریج کو نکالیں تو تقریباً $3.5 ارب کا ڈراپ آئے گا. اب یہ فگرز تو آئے ہوئے ہیں، آپ کے نزدیک کتنا ڈراپیج ہوگا تو آپ کہیں گے کہ ہمارے کہنے پہ لوگوں نے ڈراپ کیا ہے؟ 5%، 10%، 15%، واٹ؟ کچھ تو آپ نے ایسٹیمیٹ کیا ہوگا. یہ مالک صاحب پرسنٹیجز میں تو ہم نے ورک آؤٹ نہیں کیا پارٹی نے ابھی تک، وہ دیکھیں گے. ابھی 1 مہینہ تو کم از کم اب گزرنے دیں تو اس کے بعد دیکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ جو نیگوسیشنز ہیں، یہ جو بات چیت شروع ہوئی ہے، اس کا ذرا اتار چڑھاؤ بھی دیکھیں کہ کس طرف یہ جاتا ہے. یہ 2 جنوری کی اگلی میٹنگ کے بارے میں میری ذاتی ریزرویشنز بھی ہیں. اتنا ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا، 10 دن کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ یہ جو میٹنگز ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہونی چاہیے، 7 days a week ہونا چاہیے. ملک کے جو مسائل ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں. آپ نے اس پہ کوئی آؤٹر لیمٹ رکھی ہے؟ آپ نے کوئی آؤٹر لیمٹ رکھی ہے کہ ہاں یار ہم نیگوسیشنز کو موقع دیں گے 15 دن 1 ماہ تک اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے؟ کوئی کٹ آف ڈیٹ ہے؟ یہ ضرور ہے کہ جی اس کو جلدی سے جلدی ریپ اپ کرنا ہے جی. اس میں ٹائم لیمٹ ہے کہ جی 15 دن یا مہینہ یا 1.5 مہینہ یا 2 مہینے کی بات نہیں ہوئی. لیکن پارٹی کے اندر ایک سینس آف ارجنسی ہے کہ جی ان معاملات کو جتنی جلدی ہو سکے نپٹانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جو سیاسی جدوجہد ہے، جو اس کے جو باقی فیسلٹس ہیں وہ بھی ابھی موجود ہے. کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر ٹیبل کے اوپر بات چیت نہیں، مسئلے حل نہیں ہوتے تو پھر ان چیزوں کو ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کے اوپر لے جا کے کوشش کرنی ہوگی. کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ گورنمنٹ، آئی ایم جسٹ پلئنگ دی ڈیولز ایڈوکیٹ، کہ گورنمنٹ آپ کو ٹوپی پہنا رہی ہو کہ دنیا کو دکھا دیں، دیکھیں جو آپ کے اعتراضات ہیں EU کو یا UK کو یا دوسروں کو، وہ کہیں گے ہمارا کیس تو پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اگر سپریم کورٹ سینکٹیفائی کر دیتی ہے پھر تو خود علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. دوسرا ہماری ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے جہاں ہم بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو آپٹکس تو بڑے بہتر ہو جاتے ہیں. تو کہیں آپ ان کی آپٹکس میں تو نہیں آ رہے؟ دیکھیے فنکشننگ ڈیموکریسی کا جو ایک پروجیکشن تھا اس میں تو بہت بڑا گیپنگ قسم کا سوراخ ہو چکا ہوا ہے. وہ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کی آنکھیں بھی ہیں، دنیا کے دماغ بھی ہیں، دنیا کے کان بھی ہیں.
وہ سارا کچھ جو پچھلے 1.5 سال میں، خاص اب 9 مئی کے بعد اور اس سے لارجلی 2.5 سال کے عرصے میں جو کچھ ہوا ہے آئین کے ساتھ، جو جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے، جو قانون کے ساتھ ہوا ہے، جو انسانیت اور اخلاقیات کے ساتھ ہوا ہے، بھائی وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ دنیا جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اور جو اسٹیٹمنٹس پہلے آئی ہیں، آپ ہر فورم دیکھ لیجئے، ہر دنیا کا جو ڈیموکریسیز میں دیکھیے جو ان کی پارلیمنٹس ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز تک انہوں نے کرٹیکلی اس ساری چیز کو ایگزامن کیا. تو یہ چیز اتنی آسانی سے دبنے والی اب ہے نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتائیں مجھے، آپ ایک طرف آپ کلیم کر رہے ہیں کیا ابھی، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ابھی پنجاب پولیس چھاپے بھی مار رہی ہے، ایم این ایز کو بھی اٹھا رہی ہے، گھر والوں کو بھی تنگ کر رہا ہے، وہ سب کچھ پیرلل چل رہا ہے. 6 کو سب سے شاکنگ نیوز ہوگی اگر پتہ لگے گا کہ جی سزا نہیں ہوئی. میرے خیال میں سب سے زیادہ شاک عمران خان خود ہوں گے، وہ خود حیران ہو جائیں گے. سو دیٹس این امپاسبلٹی آلسو. یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، سزا بھی آ رہی ہے. 9 مئی کا ایک خانہ نمبر 2 کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر جنرل فیض حمید پہ بھی کہ ان کی انویسٹیگیشن آن ہے، اور مئی 9 کی چیزیں بھی آگے آنی ہیں. تو اگر 6 تک تو ظاہر ہے کچھ ان میٹنگز میں نہیں نکلنا. 6 کے فیصلے کا نیگوسیشنز پہ کیا اثر پڑے گا؟ 6 کا مثلاً کون سا یہ فیصلہ؟ 6 جنوری کو جب یہ سنائیں گے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا دیکھیے فیصلہ. جی 6 کو ابھی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ فیصلہ آنا ہے کہ نہیں آنا، اور فیصلہ کیا آنا ہے. ایک بات کہہ سکتا ہوں میں ضرور کہ اس ملک میں مجھے اب کوئی چیز حیران نہیں کرتی ہے. جب ہم نے ڈیزالو کی تھی، جب ہم نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا تھا، تو ہمیں یقین تھا کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے، نہیں ہوئے. اس کے بعد ہم نے 2 گورنمنٹس اپنی ڈیزالو کی، پنجاب میں اور کے پی میں. ہمیں یقین تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے آئین کا ملیہ میٹ ہوتا ہوا دیکھا، قانون کا ملیہ میٹ ہوتا ہوا دیکھا. میں سرپرائزز آپ سے روف بھائی، میں سرپرائزز اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایاز صادق از اے ویری ڈیسنٹ مین جو اسپیکر صاحب ہیں، لیکن مجھے یاد ہے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا بیسک مقصد تھا کہ آپس میں تعلقات بہتر ہو جائیں. پارلیمنٹری کمیٹی یاد آپ کو بنی تھی رولز آف بزنس انگیجمنٹ پہ، اپوزیشن اور سرکار کی. لیکن اس کے اندر سے نکل رہی 26ویں امینڈمنٹ. اٹس سائڈ. اب یہ تو نہیں ہو رہا کہ نیگوسیشن میں سے کچھ اور نکل آئے؟ وہ بالکل صریحاً دھوکہ دہی تھی. وہ جو کمیٹی جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ اس کا ایک صرف وینئر تھا، کور تھا. ایکچولی ان کا مقاصد کچھ اور تھے. اسی لیے تو لیک آف ٹرسٹ جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے. سو مذاکرات پہلے سے کہیں زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گئے. تو اب پوری کوشش کرنی پڑے گی دونوں سائڈز کو کہ آپ کسی قسم کا کچھ سیلویج کریں ان مذاکرات سے. سو میں نے کہا نا کہ شروع میں کہ نہ میں پر امید ہوں اور نہ ہی میں نا امید ہوں. میں چاہوں گا کہ مذاکرات کا نتیجہ نکلے. اس کے لیے دونوں سائڈز کو بہت محنت کرنی پڑے گی. لیکن کیوں گورنمنٹ آپ کو کیوں کوئی چیز دے گی؟ ان کی تو اس وقت پانچوں گھی میں ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا سپریم کورٹ انہوں نے قابو کر لیا ہے، الیکشن کمیشن ان کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک پیج پہ ہیں. آپ کے خان صاحب اندر ہیں، پارٹی تتر بتر ہوئی ہے، لوگ بیچارے چھپتے پھر رہے ہیں، آدھے تائب ہیں آدھے غائب ہیں. تو سوائے ایک حجت تمام کرنے کے آپ کی امید کس بیس پہ امید ہے؟ نہیں آپ دیکھیے مالک صاحب، ان کے پاس آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ ان کے پاس ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، کوئی ریلیونس نہیں ہے. ان کی پاور تو ہے نا، کچھ نہیں ہے. پاور بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو کچھ نہیں ہے. جن کے پاس ہے وہ اور لوگ ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. آپ کے خیال میں اور لوگ، آپ کے خیال میں لاسٹ کویسچن، آپ کے خیال میں اور لوگوں پہ اتنا پریشر آ گیا ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے پہ مجبور ہیں؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. ادروائز یہ مذاکرات، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، اس پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کبھی نہ کرتی، نہ کرنا چاہتی ہے. اور یہ سارا انٹرنیشنل پریشر ہے جس کو سیریس لیا جا رہا ہے. دیکھیے جی ڈومیسٹک پریشر بھی ہے، ڈومیسٹک پریشر بھی ہے. انسٹیٹیوشنز افیکٹ ہو رہے ہیں اس ملک میں. حقیقت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ انٹرنیشنل پریشر کانسٹنٹلی انکریز کر رہا ہے. اور جس چیز کو میں خود ذاتی طور کے اوپر زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں وہ ہے چینج اوور ان دی. اچھا لاسٹ 10 سیکنڈ ان نیگوسیشنز کو آپ کتنے پرسنٹ پاسبلٹی دیکھتے ہیں سکسیس کی؟ 1 to 100 کتنے پرسنٹ؟ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ نیگوسیشنز کامیاب ہوں، ملک کے مسائل کا حل نکلے. لیکن give me a figure. Let me because of the pressure on Pakistan at this moment in time, internal اور external pressure, تو میں اس کو کم از کم 50% possibility دوں گا جی کامیابی کی. 50-50. راؤسل صاحب thank you very much for this time. break
ذرا سرکار کا بھی اس پہ ویو پوائنٹ لیتے ہیں نا کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ اگر صرف اہتمام حجت سے زیادہ بھی کچھ ہے یا نہیں. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے پہلے حصے میں آپ پی ٹی آئی کے رہنما رؤف حسن صاحب کی باتیں سن رہے تھے. اب ہمیں میاں جاوید لطیف صاحب نے جوائن کیا ہے، آؤٹ سپوکن لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے. میاں صاحب یہ کیا آپ لوگ، مجھے تو لگتا ہے بالکل ڈرامہ ہی ہو رہا ہے سارا کچھ. یہ میں آپ کا گورنمنٹ ڈیلیگیشن دیکھ رہا تھا، یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے 2-2 4-4 بندے، آپ نے پورا جلسہ، اور ایسے لوگ جن کو آپ نے 26ویں امینڈمنٹ میں نہیں پوچھا، بجٹ میں نہیں پوچھا، جوڈیشل چیزوں میں نہیں پوچھا. علیم خان صاحب بھی اب اس کے اندر آ گئے ہیں، صالح حسین صاحب بھی ہیں، مغزی صاحب بھی ہیں، آج اعجاز الحق بھی شامل ہو گئے ہیں. یہ تو جنج لگ رہی ہے جو پنجابی کے اندر نا، پوری جنج آ رہی ہے. سب کچھ لگ رہا ہے آپ لوگ سیریس نہیں ہیں، ایسے ہی بس آپ لوگ کر رہے ہیں. شکریہ محمد مالک صاحب، مگر میں اس جنج کا جواب دینے سے پہلے یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مذاکرات ہونا اچھی بات ہے. کسی بھی وقت حکومت وقت ہو، کوئی وقت کی اپوزیشن ہو، اس میں ڈائلاگ ہونے چاہیے. یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اس سے راہیں نکلتی ہیں، اس سے معاملات طے ہوتے ہیں. مگر اس سے پہلے کوئی بنیادی اصول ہوتے ہیں جس سے سنجیدہ لیا جاتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ واقعتاً کسی نقطے پہ پہنچنے کے لیے، کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے ہیں، یا بس شکل دکھاؤ اور آگے نکلو. بھائی بات یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے، اس وقت کی 2 بڑی جماعتوں نے جو ایک دوسرے کی دشمن بن گئی ہوئی تھیں، انہوں نے جب میثاق جمہوریت کیا تھا تو سب سے پہلے محمد مالک صاحب اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم دونوں غلط تھے، ہم دونوں کسی کے لیے استعمال ہوئے، ہمارے کندھے استعمال ہوئے، ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں قوم سے. اقرار کیا اس بات کا، اور آئندہ کا یہ عہد کیا کہ ہم کسی کے اپنے کندھے کسی کے لیے پیش نہیں کریں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ مذاکراتی ٹیم جو ہے، پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کتنی بااختیار ہے یہ سیاسی کمیٹی، اور دوسری کمیٹی پیرالل ایک اور بھی چل رہی ہے عمران خان کی قیادت میں، وہ ہے عسکری ونگ، جس کو علی امین گنڈا پور یا باقی دیگر لوگ جو ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک یہ مذاکراتی کمیٹی ہے. اب مجھے ایک اور چیز بتائی جائے کہ یہ مذاکراتی کمیٹی جو آئی ہے، کیا اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ جن سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں یہ کرپٹ، چور، ڈاکو نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں، یا فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے؟ یہ اقرار کریں پہلے، اور اس کے بعد حکومت وقت کو بھی چاہیے. رؤف صاحب نے کہا ہے نا، ابھی آپ نے رؤف صاحب کو سنا ہے، 10 مئی رؤف صاحب کو آپ نے سنا، ان کا جی ہم تو انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں. اب آ جائیں، جو وہ رؤف حسن صاحب اگر کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں، تو پھر محمد مالک صاحب قوم کو بیوقوف کب تک بنایا جائے گا؟ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے بقول عمران خان کے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے وہ جدوجہد جو کر رہے تھے، اور بقول ان کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی میں لڑ رہا تھا یا لڑ رہا ہوں، تو پھر بھائی آج مذاکرات ان سے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ گڈی ہو گئی، اگر آپ ایک دوسرے سے سیٹ ہو گئے، تو پھر یہ اشرافیہ کی لڑائی تھی اور بھگت رہی تھی 90% ریاست یا قوم بھگت رہی تھی. کن کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہے کیا دینے کے لیے؟ میاں صاحب کیا دے سکتے ہیں پی ٹی آئی کو آپ؟ دیکھیں، اگر محمد مالک صاحب آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے یہ اگر اجازت دے دیں کہ مجھے آج مذاکرات پہ دکھ نہیں ہے، مجھے نئی دھوکہ دہی سے دکھ ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ راگ روز لگاتے ہیں کہ جناب عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، ادارے آزاد ہونے چاہیے، اور ہم اداروں کے لوگوں سے بھی سنتے ہیں کہ ہر چیز آزاد ہے. تو پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آج ہونا تھا، وہ مذاکرات کی شکل میں اگر آگے گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہمارے ادارے آزاد نہیں ہیں؟ پھر بات یہ ہوئی کہ آپ مجھے یہ بتا دے کوئی کہ 25 لوگ جو سزا جن کو ملی ورکرز کو، وہ سزا عام بندے تھے، عام ورکر تھے، اس لیے ان کو مل گئی، اور جو خاص لوگ ہیں اسی کیس میں ملوث ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، منصوبہ ساز ہیں، مگر بڑے لوگ ہیں، ان کے یہ مذاکرات ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو پھر مجھے کوئی یار یہ بتا دے کہ کون کون کس کس سے دھوکہ کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے، اور یہ بار بار دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں نا، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک آپ لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ وہ کمیشن مانگتے ہیں، آپ لوگ نہیں مانتے جوڈیشل کمیشن، وہ کہتے ہیں سینئر ترین ججز کا، سینئر ترین ججز میں تو جو 2-3 سینئر ترین ججز ہیں وہ تو آپ لوگوں کو برداشت ہی نہیں ہے، آپ نے نہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے دیا، نہ ان کو جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنے دیا، آپ نے تو ان کو بھی وہ ججز کمیٹی میں بھی بڑے مسئلے ڈل گئے، سو وہ بھی آپ نے نہیں ماننا۔ وہ کہتے ہیں 9 مئی کی اور اس کی آپ کروا لیں، اس پہ آپ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں الیکشن کی بات کریں اگلے کی، اس پہ آپ لوگ نہیں مانتے۔ دینے والی چیز ہے کیا؟ آپ کیا آفر کر سکتے ہیں؟ وہ ان کا جو مانگ رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ 9 مئی فوج کی ریڈ لائن ہے، فوج آپ کی لائف لائن ہے، تو ریڈ لائن آپ نہیں چھیڑ سکتے بیکاز آپ کی لائف لائن ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ کی سائٹ کیا کہے گی؟ ان کو کیا دینے کے لیے بیٹھے ہیں آپ؟ یار محمد مالک صاحب بقول رؤف حسن صاحب کے کہ مذاکرات ہمارے حکومت وقت سے نہیں ہو رہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں، اگر آپ اس کی بات رؤف حسن صاحب کی مان لیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 9-10 مئی ریڈ لائن ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو پھر مجھے یہ بتائیں یار آپ ہی کہ ان کے کوئی مطالبات نہیں ہیں، جو مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی کی بیٹھے گی کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس اس وقت تک، ایک ہی ان کا پوائنٹ ہے، ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ایک ہی ضرورت ہے، عمران خان کو باہر نکالیں۔ بھئی آپ اگر عمران خان کو باہر نکالتے ہیں یا نکالنا ہے یا ڈیمانڈ پوری کرنی ہے یا اس کمیٹی نے کوئی نتیجہ نکالنا ہے، تو پھر آپ کو جو حکومت وقت ہے اس کو جیل میں ڈال دیں اور عمران خان کو حکومت میں بٹھا دیں، تو آپ کو پھر اگر میں اور یہ کون کرے گا؟ تو پھر مجھے بتائیں آپ کے خیال میں، آپ کی ذاتی رائے میں، رؤف حسن نے تو کہا 50-50، آپ کے خیال میں ان مذاکرات کی کامیابی کا کتنے فیصد امکان ہے گراؤنڈ ریالٹی سامنے دیکھتے ہوئے؟ کوئی 50-50 نہیں ہے، یا 100% ہے رائٹ یا 100% ہے لیفٹ۔ اس کی وجہ میں بڑا کلیئر ہوں محمد مالک صاحب کہ عالمی قوتوں کا دباؤ ہے، میں بڑا کلیئر ہوں کہ عالمی قوتیں اپنی ضرورت کے تحت اپنے مقاصد کے لیے سپورٹ دنیا میں جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا لوگوں سے رابطہ کرنا یا لوگوں کے لیے کھڑے ہونا، ریاست کسی کے لیے کھڑے ہونا یا کسی شخصیت کے لیے کھڑے ہونا، کسی جماعت کے لیے کھڑے ہونا اپنے مفاد کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ جو شخص اڈیالہ جیل میں ہے وہ کیا دے سکتا ہے ان کو، اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بات تو یہ ہے، ہماری اور آپ کی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں ہے بھائی، ہماری تو ڈیمانڈ ہے اگر تو وہ آئین قانون کے مطابق ہے کہ اگر آئینی ادارے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر کوئی آئین قانون نام کی کوئی چیز ہے تو 190 ملین پاؤنڈ کا آج اگر فیصلہ ہونا تھا تو اس کو اگر اس کو کسی وجہ سے آگے لے کے جایا گیا ہے جو رؤف حسن یا باقی لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر بڑا تعجب ہے، اور پھر مجھے تو پھر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم پریشر کے اندر کریک کر گئے ہیں، پریشر کے نیچے، اور مجبور ہو گئے ہیں یہ مذاکرات کرنے کے، اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اور عمران خان ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، سب کچھ ہے، تو وہ صرف اپنے لیے وہ کریک کر گئے اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے اور مذاکرات پہ بیٹھ گئے؟ نہیں محمد مالک صاحب، نہیں محمد مالک صاحب، یہ بڑی معذرت سے آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ سر سوال ہے، آپ کو بھی علم ہے بھائی، اگر آپ کا سوال ہے تو میں آپ کے اس سوال کا پہلے بھی 2-4 دفعہ شاید آپ کے پروگرام میں جواب دے چکا ہوں کہ اگر 2018 کے الیکشن کو نکال دیں، 2024 کے الیکشن کو نکال دیں تو آپ آ جاتے ہیں 2013 کا الیکشن یا 1993 کا الیکشن،
یا 1997 یا 90 کا الیکشن، جو میری ہوش میں ایک پولیٹیکل جماعت نے الیکشن جیتے اور جو عوام نے ووٹ دیے، ان کو کم متنازع کہا جاتا ہے، زیادہ متنازع نہیں کہا جاتا. میں اس لیے یہ بات کوٹ کر رہا ہوں. وہ جماعتیں جو ہوتی ہیں یا ان کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ عالمی قوتوں سے ٹکرانے کی ہمت رکھتی ہے اپنے ریاست کے مفادات کے لیے. اب آ جائیں، یہ جو حکومت ہے یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لائف لائن ہے فلاں چیز یا فلاں ادارہ، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ تھریٹ پھر ان کو، اور بقول رؤوف حسن کے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو مذاکرات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں، یہ تو برائے نام حکومت کھڑی ہے. تو پھر اگر دباؤ آئے گا عالمی قوتوں کا تو جو پھر اصل طاقت بقول رؤوف حسن کی ہوگی اس پہ آئے گا، یا جو ڈمی بقول آپ کے یا بقول رؤوف حسن صاحب کے کہ وہ کھڑے ہیں ان پہ آئے گا؟ ایک حقیقت پھر پوری بولنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ میں اپنی مرضی کی حقیقت بیان کر رہا ہوں اور 90% پورشن جو ہے وہ بریک. ابھی مجھے میاں صاحب ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے ایک میرا سوال ہے. جیسے آپ نے کہا کہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنی ہے یہ کتنی بااختیار ہے؟ اصل اختیار تو عمران خان کے پاس ہے. میرا سوال آپ سے ہے، آپ کی جو حکومت نیگوشیٹنگ کمیٹی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، کیا حکومت اور یہ کمیٹی مکمل بااختیار ہے کہ جو چاہے وہ فیصلے لے لے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے؟ دیکھیں محمد مالک صاحب، نہ حکومت وقت کی بنائی ہوئی کمیٹی 9-10 مئی کے حوالے سے یا 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بااختیار ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور نہ ہی جو پی ٹی آئی کی کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ بااختیار ہے، کیونکہ عمران خان کو چھڑوانے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے، تو عمران خان کسی ان کے کیے ہوئے فیصلے کو مانے گا نہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کرٹیکل معاملات ہیں اس معاملے میں اگر حکومت بے اختیار ہے اور نہیں اپنی مرضی کی بات آگے بڑھا سکتی تو پھر تو یہ نان سٹارٹر ہوئے نا نیگوشیشنز. پھر تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو دیکھیں نان سٹارٹر ہے. نہیں، دیکھیں محمد مالک صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ بڑے سینئر اور بڑے ادوار سے آپ گزر کے آئے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ حکومتی کمیٹی کر سکتی ہے؟ 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو، منصوبہ سازوں کو حکومت وقت کی کمیٹی جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے؟ اور پھر اگر دونوں چیزیں نہیں کر سکتی تو پی ٹی آئی کی جو بنائی ہوئی کمیٹی ہے عمران خان کی، عمران خان کس طرح اس کو بااختیار کر دے گا یا فیصلہ ان کا کوئی مان لے گا اپنے بغیر؟ میں بریک تو کا 2 حکومتیں گنوا لی تھی. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، جب بریک کے بعد آ کے میں نے 2 آپ سے بڑے سینسٹیو سوال پوچھنے ہیں، وہ میں بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. میاں صاحب، بریک سے پہلے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا یار جہاں تک یہ May 9 کی ایشو ہے، جہاں تک یہ 190 ملین پاؤنڈ ہے، گورنمنٹ بااختیار نہیں ہے ان معاملات میں انٹروین کرنے کے. جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی اختیار نہیں اس کو دیا گیا کہ اچھا یار تم جوڈیشل کمیشن ہی بننے دو، بنا دو تاکہ کچھ بات تو آگے چلے، کہ اس معاملے میں بھی بے اختیار ہے گورنمنٹ؟ نہیں، جوڈیشل کمیشن محمد مالک صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کسی حکومت نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، مگر 2013 میں نواز شریف میں وہ بھی بنایا انہی کی ڈیمانڈ پہ. کیا اس کا فیصلہ انہوں نے مانا تھا؟ اور پھر کیا 2018 میں ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے رہے اور کیا انہوں نے پوری کی تھی؟ پھر آج اگر 2024 کے انتخابات پہ کوئی اس کو یہ کوئی ضد بازی ہے، یہ کوئی ضد بازی ہے کہ تو نہیں کیتا تو میں بھی نہیں کرنا، کوئی ضد بازی تو نہیں ہے. اگر نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اگر سچ سامنے آتا تو بنا دیں. میں بڑی اچھی بات ہے آپ جو بات کر رہے ہیں، تو پھر سچ یا دیانتداری صرف محمد مالک کے لیے ہے، جاوید لطیف کے لیے کیوں نہیں ہے؟ دونوں کر لیتے ہیں. آپ بھی متاثر ہیں، میں بھی متاثر ہوں. 2018 کا بھی بنا لیتے ہیں، 2024 کا بھی بنا لیتے ہیں. بھلے 2018 کا بنانے میں ہمیں کوئی
فائدہ نہیں ملے گا اب، مگر لوگوں کو تو کلیئرٹی ہو، لوگوں کو تو پتا چلے کہ کب کب کس نے کیا کیا کچھ تو کیا آپ کہتے ہیں میرا بھی خیال کہ پی ٹی آئی اعتراض کرے گی اگر آپ یہ شرط رکھیں کہ ٹھیک ہے ہم ان 2 معاملاتوں میں جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں پھر اس پہ بھی بنیں گے، میرا تو نہیں خیال کہ وہ اعتراض کریں گے، بنا لیں۔ نہیں آپ کا خدا کرے آپ کے خیال کے مطابق ہی وہ خیال لائیں، کر دیں بھائی، 2018 پہ بھی بنا دیں، 2024 پہ بھی بنا دیں۔ اور ایک میری گزارش اور ہے کہ آپ نے جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس بندیال صاحب، جسٹس کھوسا صاحب، وہ ساری رجیم جو تھی اس کے کیے ہوئے فیصلے جو ہمارے متعلق تھے یا عمران خان کے متعلق تھے اس کو بھی ریویو کر لیا جائے، اس پہ بھی نظر ثانی ضرور کی جائے۔ آخری منٹ میرے پاس رہ گیا ہے، ایک سوال امپورٹنٹ پوچھتے ہیں آپ کے خیال میں، وہ کہتے ہیں نا آپ ہانڈی پوری کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک چمچ نکال کے آپ کو ذائقے کا پتہ لگ جاتا ہے، کتنے کی میٹنگز ہوں گی یہ دونوں سائڈز کی کہ کلیئر ہو جائے گا کہ بات ختم ہوگی یا کہیں آگے پہنچے گی کہیں؟ آپ کے خیال میں کتنی نشستوں میں پتہ لگ جائے گا؟ دیکھیں جو حکومت وقت ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ وہ تو یقیناً چاہے گی کہ نتیجہ خیز ہو، بھلے اس کو 6 ماہ لگ جائیں، مگر جو پی ٹی آئی کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ اس کو اختیار یہ نہیں ہوگا 1 2 3 کمیٹی میٹنگ سے آگے جانے کے لیے، وہ پیچھے سے جس نے بنائی ہوئی کمیٹی ہوگی وہ ختم کر دے گا، کیونکہ اس کو جلدی بہت ہے باہر آنے کے لیے۔ بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ، معنی خیز کا لفظ آپ نے اچھا یوز کیا، گورنمنٹ کھینچنے کی کوشش کرے گی، جتنی دیر مرضی لسی تسی پھیر دے رہو۔ دیکھیں حکومت کا کوئی بھی حکومت ہو، وہ عمران خان کی تھی تو اس کا بھی مقصد یہی ہوتا تھا کہ اپوزیشن کو انگیج کریں۔ ہمیں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یار اس پہ کمیٹی بنا لیتے ہیں 2018 کے انتخابات پہ، تو اس طرف کمیٹی کا ذکر کیا تھا انہوں نے، ایک بھی اجلاس نہیں ہوا تھا۔ چلے کمیٹی آپ کا خیال ہے بس کمیٹی بھی آپ کا خیال ہے کہ کمیٹی بھی زیادہ عرصہ نہیں کھیلا جائے گا۔ میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین نظر ہی آ رہے ہیں کہ کون کس کو کیا دے سکتا ہے۔ پی ٹی آئی سڑکوں پہ سکون دے سکتی ہے، گورنمنٹ کیا دے سکتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کیا دے سکتی ہے، بیکاز وہ جو بھی کنسیشن دیں گے الٹیمیٹلی ان کے لیے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔